बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब चेयरमैन, ख़वातीन हज़रात, तशरीफ़ आवरी का शुक्रिया PTI के इस सेमिनार पर। मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि आज इमरान खान पूरी कौम को यकजा कर रहे हैं, मुतहर्रिक कर रहे हैं। किस चीज़ के लिए? हकीकी आज़ादी के लिए। सवाल ये उठता है कि हकीकी आज़ादी के हसूल के लिए क्या हम हकीकी आज़ादी हासिल कर पाएंगे एक आज़ाद खारजा पॉलिसी के बिना? उसके बगैर मेरी राय में ये मुमकिन नहीं है। जब आप एक आज़ाद खारजा पॉलिसी की जुस्तजू करते हैं तो मैं कौम को बताना चाहता हूँ उसकी कीमत अदा करनी पड़ती है। तारीख़ इस बात की गवाह है कि ये ख्वाब देखने वाले कभी सूली चढ़ जाते हैं और कभी उनके तख्त उछाले जाते हैं, जिसको हम अंग्रेज़ी में रिजीम चेंज कहते हैं। ख़वातीन व हज़रात, अगर इमरान खान भी माजी के हुक्मरानों की तरह सर झुका के चलने की रीत बरकरार रखते तो फिर मेरी राय में न साजिश होती और न मदाखलत की ज़रूरत पड़ती। क्योंकि जो ग़ुलाम ज़हन है ना, ग़ुलाम ज़हन एक आज़ाद खारजा पॉलिसी का तसव्वुर ही नहीं कर सकता, और एक जो आज़ाद ज़हन है ना, वो कभी इम्पोर्टेड हुकूमत बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो ये है पस मंज़र, जिस पस मंज़र को सामने रखते हुए मैंने आज अपनी गुफ्तगू करनी है। ख़वातीन हज़रात, मत भूलिए कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी जब भी मुरतब की जाएगी उसमें बहुत सी कंस्ट्रेंट्स का सामना करना पड़ेगा। और इमरान खान ने जब बागडोर संभाली 2018 के इलेक्शंस के बाद, तो बहुत सी कंस्ट्रेंट्स थी जिनका हमें सामना था। वक्त की दामन में गुंजाइश नहीं है, मैं सिर्फ 3 का जिक्र कर देता हूँ। सबसे पहली कंस्ट्रेंट जो हमारे सामने थी और आज भी है, वो ये है कि पाकिस्तान की जो लोकेशन है वो एक जियो स्ट्रेटेजिक हॉट बेड में है। पाकिस्तान का जो मौका महल है वो इस वक्त इंटरनेशनल पावर्स की एक बैटल ग्राउंड बना हुआ है। ये पूरा खित्ता और उसका जो तनाव और उसकी जो खिंचाव तो आप देखते हैं, उसकी कीमत पूरी कौम को देनी पड़ती है। हमें अगर आज़ाद खारजा पॉलिसी मुरतब करनी है तो हमें माशी तौर पर मुस्तहकम होना होगा। और जब इमरान खान बागडोर संभालते हैं तो कैफियत ये होती है कि पहले जो हमें दौरे करने पड़ते हैं वो खारजा अमूर के लिए नहीं, मुल्क को दिवालियापन से बचाने के लिए। कभी हम सऊदी अरब जाते हैं, कभी हम UAE जाते हैं और कभी हम चीन जाते हैं। जैसे शौकत तरीन साहब कह रहे थे, 19.2% का वो एक खसारा छोड़ के जाते हैं। और अगर हमने मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाना था तो हमें फिल फॉर हमें ये प्लग करना था, और वो हमने किया। तो आज़ाद खारजा पॉलिसी के लिए माशी इस्तेकाम उसकी एक बुनियादी ज़रूरत है। हमारी कैफियत क्या है? हमारी कैफियत आज भी ये है कि हम इन्हिसार कर रहे हैं दोस्त ममालिक पर, और हमारा आज भी फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए हम मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस की तरफ देख रहे हैं। और तीसरी कंस्ट्रेंट ये है कि हम एक साइकोलॉजिकल इनसिक्योरिटी का शिकार हैं। हम मुसलसल नफ्सियाती दबाव में रहते हैं, और जब हम एक साइकोलॉजिकल इनसिक्योरिटी का शिकार होते हैं तो वो जन्म देती है ग़ुलामाना ज़हनियत को। और वो जो ग़ुलामाना ज़हनियत है वो हमें मजबूर कर देती है
بیرونی آقاؤں کے ہر اشارے پر ہم ناچنا شروع کر دیتے ہیں. یہ ہماری تاریخ ہے. اور آپ دیکھتے ہیں کہ ہم سروسز پرووائڈ کرتے ہیں, اور آپ نے دیکھا کہ ہم نے سروسز پرووائڈ کی اور 80,000 سے زیادہ کیجولٹیز 9/11 کے بعد ہماری قوم کو ان کا سامنا کرنا پڑا. 2018 کے الیکشن کے بعد جب عمران خان صاحب وزیر اعظم بنتے ہیں تو اس روش کو سامنے رکھتے ہوئے ہم حالات کو درست کرنے کی جستجو کا آغاز کرتے ہیں. منزل دور ہے لیکن ہم نے آغاز کیا. اس آغاز میں ہم نے پہلا پیغام دنیا کو دیا, اور وہ پہلا پیغام کیا تھا؟ پہلا پیغام جو ہم نے دنیا کو دیا, ہم نے جتنے ہمارے انٹرنیشنل پارٹنرز ہیں ان کو پیغام دیا کہ ہم کسی کیمپ پالیٹکس کا حصہ نہیں بننا چاہتے. ہم نے ان کو کہا کہ ہم نے ماضی میں برج بلڈنگ کا رول تو پلے کیا, اور تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ 70 کی دہائی میں چین اور امریکہ کے درمیان جو رابطے کیے گئے اور پل بنایا گیا وہ پاکستان نے اس کی جو ہے بنیاد رکھی. ہم نے واضح پیغام دیا کہ ہم غلط فہمیاں دور کرنے کے لیے کردار ادا کر سکتے ہیں, برج بلڈنگ کا رول پلے کر سکتے ہیں. ہم چائنا کنٹینمنٹ پالیسی کا حصہ نہیں بن سکتے. ہمارے پڑوس میں ہمارا ہمسایہ ہے, وہ بالکل تیار تھا, اور آپ نے دیکھا کہ اس تیاری کا انہوں نے فائدہ بھی اٹھایا, اور آج وہ اس خطے میں امریکہ کا نیا اسٹریٹجک پارٹنر بن چکا ہے. ہم نے واضح دنیا سے کہا کہ ہم نہیں چاہتے کہ ہم کسی کانفلکٹ کا حصہ بنیں. ہاں, امن کی خواہش کے لیے ہم سب سے تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں. وی ول بی پارٹنرز ان پیس. آپ کے یہ الفاظ ہیں, آپ نے مختلف فورمز پہ کہے, اینڈ آئی ایم کوٹنگ یو. ہم کانفلکٹ کا حصہ نہیں بننا چاہتے. کیوں نہیں بننا چاہتے؟ بیکاز وی ڈو ناٹ وانٹ گلوبل وارز آن آور بارڈرز. ہم نے قیمت ادا کی ہے. 9/11 کے بعد جیسے میں عرض کر چکا 80,000 سے زیادہ کیجولٹیز. 9/11 کے بعد $150 ارب سے زیادہ ہمارے اکنامک لاسز. اور جب دہشت گردی کی جنگ اپنے عروج پر تھی تو 35 لاکھ کے لگ بھگ انٹرنل ڈسپلیسمنٹس, نقل مکانی, اور خیبر پختونخوا نے بہت بڑی قیمت ادا کی. اب ہم غافل نہیں ہیں اور جانتے ہیں کہ اس وقت امریکہ اور چین کا ایک نئی کمپیٹیٹیو انوائرمنٹ ہے, کانٹسٹیشن. ہم غافل نہیں ہیں اور آگاہ ہیں کہ اس وقت روس اور امریکہ کے تعلقات میں کھچاؤ ہے, تناؤ ہے, and the tensions are on the rise. اور ہم غافل نہیں ہیں کہ اس ماحول کا ہمارے کچھ جو دشمن ہیں وہ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں, اور انہوں نے ہر فورم پر, انٹرنیشنل فورم پر اس کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی. اور آپ کے علم میں ہے کہ جہاں وہ جاتے تھے ان کی حد الوسع کوشش ہوتی تھی کہ پاکستان کو گرے لسٹ پہ رکھا جائے, فیٹف کی. ہم آرگیو کرتے تھے, ہم لابی کرتے تھے, اس سے نکلنے کی کوشش کرتے تھے, اور ہندوستان کی مسلسل کوشش رہی کہ گرے لسٹ میں نہیں. اور بائی دی وے گرے لسٹ میں ہم نہیں آئے, یہ تحفہ ہمیں نون لیگ کی حکومت سے ورثے میں ملا تھا, اور ان کی کانسٹنٹ کوشش تھی کہ ہمیں بلیک لسٹ میں دھکیلا جائے. آپ نے دیکھا کہ, اور دنیا جانتی ہے کہ ہندوستان نے بلوچستان میں بالخصوص انسرجنسی کو ہوا دی. ماضی کی حکومتوں کے برعکس عمران خان کی حکومت نے اس کا احاطہ کیا. ہم نے تجزیہ کیا اور خاموش نہیں رہے. ہم نے ایک ڈوسیر مرتب کیا, اور صرف مرتب نہیں کیا, ہم نے اس کو لانچ کیا, اور ود ایویڈنس ہم نے دنیا کو بتایا کہ کس طرح ایک پڑوسی ملک, ہمارا مشرقی ہمسایہ, کس طرح پاکستان میں دہشت گردوں کی پشت پناہی کر رہا ہے اور دہشت گردی کو ہوا دے رہا ہے, جس سے معصوم شہری متاثر ہو رہے ہیں. اس کے باوجود we did not pick sides, اور ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم سب کے ساتھ اچھے تعلقات کے خواہاں ہیں, اور we will develop relations across the board. آئیے امریکہ پہ نظر ڈالاتے ہیں.
آج شہباز شریف نیو یارک میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ عمران خان کی حکومت نے امریکہ کے ساتھ تعلقات متاثر کر دیے. عمران خان کے بیانات نے، عمران خان کی پالیسی نے امریکہ کے ساتھ جو ہمارے دو طرفہ تعلقات ہیں اس پر ایک نیا کھچاؤ پیدا کیا. حقیقت اس کے برعکس ہے. حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے، اور میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں آغازی میں، کہ ہم امریکہ کے نہ خلاف تھے نہ خلاف ہیں. ہمیشہ ہم نے کوشش کی اپنی انگیجمنٹس کے تھرو کہ ہم تعلقات کو بہتر کریں، مینیج کریں، جانتے ہوئے کہ انہوں نے ایک فیصلہ کر لیا ہے اور اس خطے میں انہوں نے اپنا ایک نئے ریجنل پارٹنر کا، ایک اسٹریٹجک پارٹنر کا انتخاب وہ کر چکے ہیں. ہم نے اس کے باوجود تعلقات کو مینیج کرنے کی کوشش کی، اور میں نے بہت سی انگیجمنٹس کی جس میں سیکرٹری آف اسٹیٹ بھی ہیں، نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر بھی ہیں، اور صدر ٹرمپ سے خان صاحب خود بھی ملے، اور بہت سی نشستیں بھی ہوئیں انٹرنیشنل فورمز پر. اب اگر ہم تنزیہ کریں کہ جو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن تھی، ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ نہ ہم نے صرف انگیج کیا، پر ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ ہمارے تعلقات خاصے بہتر ہو گئے، خاصے بہتر ہو گئے. اینڈ یو نو دا ریسیپشن یو گاٹ وین یو وینٹ ٹو دا وائٹ ہاؤس. اس کی مثال کم ملتی ہے. میں پہلے بھی وزیر خارجہ رہا ہوں، مجھے اس کا ادراک ہے. ہم نے بدقسمتی سے سامنا کیا اس موجودہ ایڈمنسٹریشن کا. ہم نے ان سے بھی انگیج کرنے کی کوشش کی. جس دن سیکرٹری بلنکن نامزد کیے جاتے ہیں، میں اسی دن کو خط لکھتا ہوں اور ایک تعلقات میں بہتری کی پیشکش کرتا ہوں. پر مجھے اعتراف کرنا ہوگا کہ اس ایڈمنسٹریشن کا رویہ پاکستان کے ساتھ آغازی سے لوک وارم تھا. آئی ایم یوزنگ اے ویری مائلڈ ورڈ. اب اس کے باوجود ہم نے کوشش کی کہ ہم تعاون برقرار رکھیں. اور کون نہیں جانتا جب کابل فال کر رہا تھا اور وہاں امریکنوں کی انخلا اور سیف ایگزٹ کی ضرورت تھی، ان ویسٹرن کنٹریز کے جو سفارتکار تھے ہم سے رابطہ کر رہے تھے، کون نہیں جانتا کہ پاکستان کا کردار اس میں کیا تھا. آج بہت سے، اور ہمیں خوشی ہے اس کردار پہ ہم نے ادا کیا، اس کردار کی وجہ سے بہت سی معصوم جانوں کو ہم نے محفوظ کیا اور ان کو باہر منتقل کیا. اس کو اکنالج تو کیا جاتا ہے، اکنالج کیا گیا، لیکن کوئی تعلقات میں خاطر خواہ بہتری کے لیے پیش رفت نہ دکھائی دی. چین، خواتین حضرات، چین ہمارا ایک با اعتماد دوست تھا، ہے، اور میری نظر میں رہے گا انشاءاللہ. عمران خان کے دور میں، عمران خان کی حکومت میں چین کے ساتھ ہمارے تعلقات میں پہلے سے زیادہ گہرائی اور پہلے سے زیادہ اعتماد میں اضافہ ہوا. میں چشمدید گواہ ہوں اس آخری نشست کا جس میں عمران خان صاحب کی پریزیڈنٹ شی سے ملاقات ہوئی، پریمیئر لی سے ملاقات ہوئی، اور وہ جس ماحول میں ہوئی اور جو میسیجنگ ہوئی. میں پہلے بھی بہت سے چین کے حکمرانوں سے ملتا رہا ہوں، میں نے یہ گرم جوشی پہلے نہیں دیکھی جو میں نے آخری ملاقات میں، جب آپ اولمپکس کی گیمز کے لیے تشریف لے گئے تھے، ونٹر اولمپکس گیمز کے لیے، وہ میں نے ماضی میں نہیں دیکھی. عمران خان صاحب نے چین کے تعلقات کو اور جو اکنامک کوریڈور ہے اس کی اہمیت کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو وسعت دی، اور ہم نے سیکنڈ فیز آف سی پیک سائن کیا. نہ صرف ہم نے سی پیک کا فیز 2 سائن کیا جس میں کہ ورکنگ گروپس میں اضافہ کیا، بلکہ ہم نے سی پیک کی ایک اتھارٹی قائم کی، اور اتھارٹی کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ جو پروجیکٹس ہیں ان کو جلد از جلد پایہ تکمیل تک پہنچایا جائے. ہم نے یہ بھی ایک مفروضہ گھڑا گیا کہ عمران خان کی حکومت میں جو پروجیکٹس ہیں، سی پیک جو ہے وہ سلو ڈاؤن کر گیا تھا. ہرگز نہیں. مت بھولیے کہ پہلے تو ایک کووڈ انوائرمنٹ تھی، لیکن اس انوائرمنٹ کے باوجود سی پیک کے پروجیکٹس میں انویسٹمنٹ جاری رہی،
اور بہت سے جو منصوبے جاری تھے ان کو ایکسلریٹ کیا گیا. خواتین و حضرات، آپ کو سن کر حیرانی ہوگی کہ ملک کو آزاد ہوئے 75 سال ہو گئے، حکومتیں آتی جاتی رہیں، لیکن 75 سال میں پاکستان کو ایک نیشنل سیکورٹی پالیسی کوئی نہ دے سکا. عمران خان صاحب کی حکومت میں ایک نیشنل سیکورٹی پالیسی پر ڈیبیٹ ہوئی، کنسنسس بلڈ ہوا اور اس کو لانچ کیا گیا، اور اس سیکورٹی پالیسی کو ڈیفائن کیا گیا، اس کے سکوپ کو بڑھایا گیا، اور اس کا جو محور وہ اکنامک سیکورٹی کو رکھا گیا. اور یہاں میں خارجہ امور اور جو اکنامک اسٹیبلٹی کی لنکیج کی بات کر رہا ہوں. ہم نے بڑا واضح کہا کہ ہم ترجیح دیں گے جیو اکنامکس کو اوور جیو پولیٹکس. یہ ایک میجر شفٹ تھا ان دی اپروچ ٹورڈز فورن پالیسی، اور جو ماہرین ہیں وہ اس جملے کو سمجھ پائیں گے میں کیا کہہ رہا ہوں. وقت نہیں ہے اس کی وضاحت میں جانے کا. ہم نے اکنامک ڈپلومیسی کو فروغ دیا اور آپ کی رہنمائی میں فروغ دیا. ہم نے ایمفسس لے کیا آن ریجنل کنیکٹیوٹی فار اکنامک ویل بینگ اینڈ اسٹیبلٹی آف پاکستان، اور اس کے لیے ہم نے جو سینٹرل ایشین ریپبلکس ہیں ان کے ساتھ اپنے تعلقات میں ہیوی انویسٹمنٹ کی، اور اس انویسٹمنٹ کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہاں ہمارے انویسٹمنٹ اور جو ایگریمنٹس ہیں، ٹریڈ ایگریمنٹس، نہ صرف ہم نے نیگوشیٹ کیے بلکہ معاہدے سائن کیے. خواتین و حضرات، ہندوستان ہماری پہلے دن سے، عمران خان صاحب کی حکومت کے پہلے دن سے ہماری یہ خواہش اور کوشش تھی کہ ہندوستان کے ساتھ ہمارے معمول کے تعلقات ہوں اور ہم اچھے ہمسایوں کی طرح رہ سکیں. عمران خان جب آتے ہیں اور پہلی تقریر کرتے ہیں 18 کے الیکشن کے بعد، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں آپ امن کی طرف ایک قدم اٹھائیں، میں 2 اٹھانے کو تیار ہوں. تو اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے کہ ہماری سوچ کیا تھی؟ اور یہ ہماری سوچ کیوں تھی؟ یہ ہماری سوچ اس لیے تھی کہ تحریک انصاف کا اکنامک ایجنڈا تھا. تحریک انصاف سمجھتی تھی کہ اگر ہم نے پاکستان کو آگے بڑھانا ہے تو ہم نے پاکستان کے سوشل انڈیکیٹرز کو درست کرنا ہے. اگر ہم نے پاکستان کے سوشل انڈیکیٹرز کو درست کرنا ہے تو ہمیں پاکستان کو معاشی طور پر مستحکم کرنا ہے. اور ہمارا اکنامک ایجنڈا میں ایک بہت بڑا، اور عمران خان کو کئی تقریروں میں آپ نے سنا کہ ون آف دا ونڈرز آف چائنا واز اینڈ از کہ انہوں نے کروڑوں لوگوں کو غربت کی لکیر سے نکال کر اوپر لے کر آئے. تو عمران خان کی یہی تصور ہے. وہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کو وہ سمت دیتے تھے جیسا کہ عام پاکستانی کی بھلائی مقصود تھی. غربت کی لکیر سے ان کو باہر نکالنا تھا. جو سسکیاں لے کر جی رہے ہیں ان کو جینے کا حق دینا تھا. یہ تھی ہماری خارجہ پالیسی. خواتین و حضرات، ہماری اس کوشش کے باوجود، ہمارے اس اشارے کے اور پیغام کے باوجود، بدقسمتی سے ہندوستان میں ایک ایسی حکومت مارز وجود میں آ گئی جس کی کہ ہندوتوا RSS سوچ تھی. ہمارے پازیٹیو جسٹس کو بھی ریسیپروکیٹ نہ کیا گیا. انہوں نے ایک ہندوتوا اور اینٹی مسلم ایجنڈا کو جو فالو کیا تو وہ راستے میں دیواریں کھڑی ہو گئیں، اور وہ جو ڈائلاگ پروسیس تھا اس کو انہوں نے سکٹل کر دیا. ہم تو کبھی ہم نے ڈائلاگ سے انکار نہیں کیا تھا. ہم تو چاہتے ہیں کہ گفت چنی سے معاملات آگے بڑھائے جائیں، لیکن وہ کترا رہے تھے کیونکہ ان کا یہ ایجنڈا اور ان کا جو ریٹرک تھا وہ سامنے آ گیا. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے غیر قانونی اور یک طرفہ اقدامات کا اعلان کیا. 5 اگست